शोर से गूंजते कमरे में जहां हर चीज बिखरी पड़ी थी, उज़्मा ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसका झुलसा हुआ जिस्म दर्द से तड़प उठा। उसकी सास, जिसके चेहरे पर होलनाकी की बजाय इत्मीनान था, लापरवाही से पास खड़ी थी। उज़्मा को याद आया वो लम्हा जब उसके शौहर नदीम ने उसे खामोश कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके इनकार पर माँ और बेटे की सफाक जोड़ी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। अब वो सबको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक हादसा था। उज़्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ इंतकाम की आग थी। एक ऐसी आग जो उसके जिस्म की आग से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसे याद था नदीम का वो एतराफ कि उसने सिर्फ पैसे के खातिर उससे शादी की थी और इसी लालच में अपनी बहन की शादी भी उसके भाई से कर दी थी। आज उज़्मा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा मोहरा जिसे अब हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बच गई हूँ और अब तुम सबको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। 6 माह का अरसा गुजर चुका था और घर पर नहुसत के बादल छाए हुए थे। मेरी बहन को भी तलाक हो चुकी थी और हमारा घर गुर्बत की दलदल में धंसता जा रहा था। मैं दिन रात कमा कर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन मोहल्ले में राशन तकसीम करने वाली एक आलीशान गाड़ी आई। ये हमारे लिए किसी गैबी मदद से कम न थी। मैं उम्मीद भरी नजरों से राशन लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो ही गाड़ी की पिछली नशिस्त पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां मेरी बीवी बैठी थी, वही जिसे हमने मुर्दा समझकर जला दिया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान और एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी फातह की तरह मुझे देख रही हो। वो मेरी हालत पर तरस नहीं खा रही थी, बल्कि एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में रक्स कर रही थी। मैं हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसासात से बेजान खड़ा रह गया। ये मंजर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं हक्का बक्का खड़ा था, जबकि उज़्मा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सामने कतार में खड़े जरूरतमंदों पर जमी थी और वो एक एक करके पार्सल थमा रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने नजर उठाए बगैर अपना हाथ खींच लिया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसकी आंखों में न कोई पहचान थी और न ही कोई नरमी। वो पहले की तरह ही अपने काम में मगन रही और मैं भीड़ में मौजूद एक आम शख्स की तरह खड़ा रह गया। दिल ने कहा, ये उज़्मा ही है, मगर अकल मानने को तैयार नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और उसके करीब जाकर दबी आवाज में पूछा, आपका नाम? उसने बिना कोई तासुर दिए मेरी तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरा नाम रिदा है। ये नाम सुनकर मुझे एक और झटका लगा। रिदा? ये तो वो नाम था जो हमने कभी सुना ही नहीं था। वो दोबारा अपना रुख फेर कर पार्सल तकसीम करने में मसरूफ हो गई। मैं वहीं भीड़ के दरमियान सवाली नजरों से उसे देखता रहा, ये सोचते हुए कि क्या ये वाकई उज़्मा थी या कोई उसका हमशक्ल जिसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। रात का अंधेरा नदीम के कमरे में गहरा होता जा रहा था, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा वो छत को घूर रहा था। जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उज़्मा का चेहरा। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसने आज देखा वो सिर्फ एक वहम था, कोई ख्वाब या नजर का धोखा। मगर वो मुस्कुराहट, वो आंखें, वो अंदाज, सब कुछ इतना हकीकी था कि उसे पागल कर रहा था। किसको बताता? कोई यकीन नहीं करता, बल्कि सब उसे पागल समझते। मैंने उज़्मा को जिंदा देखा है। अगर वो कहता तो लोग उस पर हंसते या शायद डॉक्टर के पास ले जाते। ये ख्याल ही उसे मजीद परेशान कर रहा था। उसकी जहनी हालत बिगड़ चुकी है। उसका दिमाग उलझनों का शिकार था। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ वो भयानक जुर्म जो उसने खुद किया था। अगली सुबह नदीम बेचैनी के आलम में उठा और बगैर किसी को कुछ बताए सीधा उज़्मा के भाई के घर की तरफ चल पड़ा। उसके जहन में बस एक ही बात थी, तस्दीक। उसे यकीन करना था कि जो उसने देखा वो सच था या नहीं। जब वो घर के पास पहुंचा तो वहां एक पुराना चौकीदार मौजूद था। नदीम ने चौकीदार से पूछा, क्या मैं उज़्मा के भाई से मिल सकता हूँ? चौकीदार ने एक लंबी सांस ली और अफसरदगी से बोला, उज़्मा बीबी की वफात के बाद साहब तो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं। ये घर तब से बंद पड़ा है। चौकीदार के अल्फाज ने नदीम के पैरों तले से जमीन निकाल दी। अगर उज़्मा का भाई मुल्क से बाहर जा चुका था तो फिर वो कौन थी जिसे उसने राशन तकसीम करते देखा था? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा, उसे मजीद उलझनों में डालता गया।
اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب اسے کل ندیم کا ہکا بکا چہرہ یاد آیا، وہ جانتی تھی کہ ندیم اب بے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اسی لیے وہ اپنی تمام سابقہ پہچان سے دور اس نئے اپارٹمنٹ میں مقیم تھی۔ یہ اپارٹمنٹ ڈاکٹر عدیل کا تھا، وہی فرشتہ صفت انسان جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ عدیل، جس کی خوبصورتی اور نرم دلی اس کے اندر کے کرب کو کچھ حد تک کم کر دیتی تھی، آج اس کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ اس کی معصوم بیٹی جب عظمیٰ کے لیے کسی اپنی سے کم نہ تھی، اس کے ساتھ محو خواب تھی۔ عظمیٰ کو یاد آیا کہ کیسے ڈاکٹر عدیل نے نہ صرف اسے زندگی دی بلکہ اسے ایک نئی شناخت، ایک نیا نام ردا بھی دیا، تاکہ وہ اپنے شوہر اور اس کے خاندان سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے۔ اس نے ہر رشتے سے ناتا توڑ لیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے بھی، تاکہ اس کی نئی زندگی اور انتقام کی آگ کسی بھی طرح متاثر نہ ہو۔ ندیم کی بے چینی اس کے لیے ایک تسکین تھی، ایک ایسی تسکین جو اسے اپنے مقصد کی طرف مزید بڑھنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ ادھیڑ عمر کا چاند دریچے سے جھانک کر کمرے میں مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، اور عظمیٰ ساکت بیٹھی ننھی پری کے معصوم چہرے کو تکے جا رہی تھی، جو اس کے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی سوچیں ماضی اور حال کے درمیان بھٹک رہی تھیں، ظلم کی آگ، پھر عدل کی مہربانی، اور اب یہ ایک نئی زندگی۔ وہ اپنے انتقام کے منصوبوں کو دل ہی دل میں دہرائی جا رہی تھی، ہر تفصیل کو ذہن میں بٹھا رہی تھی تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ معصوم چہرہ اسے ایک نیا مقصد دے رہا تھا، ایک ایسی امید جو اسے کٹھن راستے پر چلنے کی ہمت دے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عدیل اندر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ پر عظمیٰ چونکی اور خیالات کے بھنور سے باہر آ گئی۔ اس نے پلٹ کر عدیل کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عدیل نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہے؟ عظمیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو اس کے سامنے ایک نئی زندگی کی علامت بن کر سو رہی تھی۔ عدیل آہستہ سے بچی کے بیٹ کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر عظمیٰ کی طرف مڑا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ردا، سارا دن تم نے بہت کام کیا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر اور اپنائیت تھی جو عظمیٰ کے دل کو چھو گئی۔ عظمیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے یہاں سکون ملتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس معصوم کے پاس رہ کر سارے دکھ بھول جاتی ہوں۔ عدیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نرمی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم بہت بہادر ہو ردا، میں نے تمہاری جیسی ہمت والی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عظمیٰ کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ یہ الفاظ محض تعریف نہیں تھے، ان میں ایک گہرا احساس تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، آپ نہ ہوتے تو میں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ان لفظوں میں ایک انکہی اپنائیت تھی جس نے عظمیٰ کے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سوتی ہوئی بچی کی سانسوں کی دھیمی آواز تھی اور عدیل و عظمیٰ کے درمیان بڑھتے ہوئے اندیکھے رشتے کی خاموش گونج۔ ناشتے کی میز پر ایک پرسکون ماحول تھا، جہاں عدیل، عظمیٰ اور ننھی ہانیہ موجود تھے۔ عظمیٰ بالکل ایک ماں کی طرح ہانیہ کو پیار سے سمجھا رہی تھی، ہانیہ بیٹا جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو ورنہ اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہانیہ بھی فرما بردار بچی کی طرح چمچ چلا رہی تھی، کبھی عظمیٰ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی پلیٹ میں جھانکتی۔ عدیل انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے کتنا نیا اور خوشگوار تھا۔ اچانک ہانیہ نے نظریں اٹھا کر عظمیٰ کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، عظمیٰ آنٹی، کیا آپ کل میری مما بن کر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں آئیں گی؟ یہ سن کر عظمیٰ ایک لمحے کو ٹھٹکی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں ضرور آؤں گی۔ ہانیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے جھٹ سے کہا، شکریہ مما۔ یہ لفظ مما سن کر عظمیٰ کے دل میں ایک عجیب سی شیرینی گھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر عدیل سے ملی، جہاں دونوں کی آنکھوں میں ایک انکہی خوشی اور سکون تھا۔ عدیل کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کا امتزاج تھا، جبکہ عظمیٰ کی آنکھوں میں ویسی ہی کیفیت، مگر اگلے ہی لمحے شرم کے احساس نے اسے گھیر لیا اور اس نے فوراً نظریں جھکا کر اپنی پلیٹ میں دیکھنے لگی۔
اور جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی، اس نئے رشتے کی بنیاد پر جو ہانیہ کے ایک لفظ نے رکھ دی تھی۔ عدیل اور ہانیہ کو الوداع کہنے کے بعد عظمیٰ کے ذہن میں صرف ایک ہی منصوبہ گردش کر رہا تھا۔ اب وقت تھا ندیم سے دوبارہ ملنے کا، اپنے انتقام کے اگلے قدم کو عملی جامہ پہنانے کا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو تیار کرنے لگی۔ آج اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ وہ صرف ردا تھی، ایک مضبوط اور پُر اعتماد عورت۔ تیار ہو کر وہ اسی جگہ پہنچی جہاں ندیم سے دوبارہ سامنا متوقع تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ندیم پہلے سے موجود تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی عظمیٰ اس کے قریب پہنچی، ندیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ندیم اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی بے یقینی اور تجسس تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آیا اور دبی آواز میں بولا، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ردا جی۔ عظمیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ندیم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کا چہرہ بالکل میری مرحوم بیوی عظمیٰ سے ملتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا ہم شکل بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بالکل آپ جیسی تھی۔ اس کی یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اس نے اپنی مالی مشکلات کا بھی ذکر کیا، اس امید پر کہ عظمیٰ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی عاجزی اور درد تھا جیسے وہ واقعی کسی بڑے دکھ کا مارا ہوا ہو۔ ندیم کا مقصد واضح تھا، عظمیٰ کی ہمدردی حاصل کرنا اور اس کے قریب ہونا تاکہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کر سکے۔ عظمیٰ سب کچھ سمجھ رہی تھی اور اس کے اندر کی انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ عظمیٰ نے ایک لمبی سانس لی اور عظمیٰ نے اس کہانی کو غور سے سنا۔ اس کے جھوٹے دکھاوے کو بخوبی سمجھتی ہوئی وہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ جی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دنیا میں 7 ہم شکل ہوتے ہیں۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ایک حادثے میں اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کو کھو چکی ہوں اور اب میں نے خود کو فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں جانتے بوجھتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کمزوری یا جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے آپ کی حالت پر، اس نے مصنوعی نرمی سے کہا، لیکن میں آپ کی اہلیہ نہیں ہوں۔ میری اپنی ایک الگ زندگی ہے اور میرا ماضی بالکل مختلف۔ اس نے ندیم کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا جہاں وہ لالچ اور فریب اب بھی نظر آ رہے تھے۔ ندیم، جو اپنی چالاکی میں ثانی نہیں رکھتا تھا، فوراً ہمدردی کے روپ میں ڈھل گیا۔ اوہ، یہ سن کر بہت افسوس ہوا ردا جی۔ ندیم کی ہمدردی بھری باتوں کے جواب میں عظمیٰ نے ایک مضبوط اور پختہ لہجے میں کہا، ہاں، لیکن اب یہ سب خدا کے کام ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی نرمی تھی اور نہ کوئی تذبذ۔ یہ جملہ ندیم کے لیے ایک غیر متوقع جواب تھا کیونکہ وہ عظمیٰ سے ہمدردی اور قربت کی امید کر رہا تھا۔ عظمیٰ کے اس جواب نے اسے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، جیسے اس کا وار خالی چلا گیا ہو۔ وہ عظمیٰ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں پڑ پایا۔ اس کی آنکھیں بالکل صاف تھیں اور لہجے میں ایسا پختہ یقین تھا کہ ندیم کو لگا جیسے وہ واقعی کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ یہ جملہ عظمیٰ کی جانب سے ایک اشارہ تھا کہ وہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھ چکی ہے اور اس کے ذہن میں اب صرف خدا کی مرضی اور تقدیر کے فیصلوں کی قبولیت ہے۔ ندیم نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ عظمیٰ کے لہجے کی پختگی اسے حیران کر گئی تھی، مگر اس کی لالچی فطرت نے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ردا جی، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس میں کیا مصلحت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ذرا جھک کر کچھ زیادہ ہی قربت دکھاتے ہوئے بولا کہ آپ میرے گھر تشریف لا سکتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی بیگم کی کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعی آپ جیسی تھیں اور مجھے یقین ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ کو بھی عجیب لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں لگی لپٹی باتوں کے ساتھ ایک گندی چمک بھی تھی۔ وہ ردا کی دولت سے متاثر ہو چکا تھا اور اسے اپنی زندگی کا نیا ذریعہ آمدنی سمجھ رہا تھا۔ ندیم کے ذہن میں ردا کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب بننا شروع ہو گئے تھے جہاں دولت اور آسائشیں اس کا مقدر تھیں۔ اس کی چالاک نظریں ردا کے قیمتی لباس اور اس کے فلاحی کاموں کی وجہ سے ملنے والی عزت پر مرکوز تھیں۔ وہ اسے محض ایک ہمدرد خاتون نہیں بلکہ اپنے حالات بدلنے کا ایک سنہری موقع بھی سمجھ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ردا کو اپنے جال میں پھنسا کر ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی اداکاری کیوں نہ کرنی پڑے۔
ندیم کی دعوت پر عظمیٰ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جسے ندیم نے ردا کی رضامندی سمجھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، اس نے کہا، اور اس کے لہجے میں ایسی سادگی تھی کہ ندیم کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ عظمیٰ اب اس کے کھیل کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، اسے ندیم کو اسی کی چال میں پھنسا کر سبق سکھانا تھا۔ وہ ندیم کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور جیسے ہی اس نے اس دہلیز پر قدم رکھا جہاں کبھی اس کا اپنا گھر تھا، ایک یخ بستہ لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہی جانا پہچانا ماحول، وہی در و دیوار، اور پھر نظر پڑی گھر کے افراد پر جو وہیں موجود تھے، اس کی ساس اور اس کی نند، وہی لوگ جنہوں نے اسے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ عظمیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ماضی کے زخم تازہ ہو گئے، اور ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ چیخ اٹھے گی، سارا سچ ان سب کے سامنے اگل دے گی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، پرانے کمرے کی ایک جھلک نے اسے مزید بے چین کر دیا، لیکن عظمیٰ نے خود کو سنبھالا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اس نے ان سب کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ واقعی ان سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ وہ ردا ہے، وہ مظلوم عظمیٰ نہیں جسے انہوں نے مردہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے اطمینان سے سب کو سلام کیا اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ندیم کی باتوں کا جواب دیتی رہی، گویا اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہی نہیں تھا۔ اس کا ضبط کمال کا تھا، اور کسی کو ذرا بھی گمان نہ ہوا کہ ان کے سامنے کھڑی اجنبی عورت کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بہو عظمیٰ ہے۔ دالان میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے ندیم نے ایک بار پھر اپنی مالی پریشانیوں کا رونا رویا، اور اس کی نظریں بار بار عظمیٰ کے قیمتی لباس اور ہاتھ میں موجود مہنگے پرس پر جا رہی تھیں۔ عظمیٰ نے اسے دھیان سے سنا، اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اپنے لہجے میں مکمل بے حسی لاتے ہوئے کہا، اگر آپ واقعی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ ندیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیسا موقع ردا جی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ عظمیٰ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، میں اپنی فلاحی تنظیم کے لیے ایک مینیجر کی تلاش میں ہوں، کوئی ایسا شخص جو میرے تمام نجی اور دفتری کام سنبھال سکے، ہر وقت میرے لیے دستیاب ہو اور میری ہر ہدایت پر عمل کرے۔ یہ کافی ذمہ داری کا کام ہے، اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ بدلے میں آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی اور آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی صفاقی تھی جو ندیم سمجھ نہیں پایا۔ ندیم کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اسے لگا کہ اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ وہ عظمیٰ کو محض ایک ذریعہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عظمیٰ اسے اپنی مٹھی میں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اسے اپنا ملازم بنانا چاہتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح یہ لوگ اسے اپنے گھر میں ایک معمولی فرد سمجھتے تھے۔ اب وہ انہیں اپنی انگلیوں پر نچانے والی تھی۔ مجھے یہ کام منظور ہے ردا جی، میں کل سے ہی آپ کے ساتھ کام شروع کرنا چاہوں گا، ندیم نے خوشی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجے تھے۔ عظمیٰ نے اس کی طرف دیکھا، اور اس کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اس کے انتقام کا پہلا قدم کامیابی سے اٹھایا جا چکا ہے۔ ندیم کے گھر سے نکل کر عظمیٰ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ کی گھنٹی کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، جی میڈم حکم کریں۔ یہ اس کا اصل مینیجر تھا جسے وہ ہمیشہ بھروسے کے ساتھ اپنے سارے کام سونپتی تھی۔ عظمیٰ کے چہرے پر ایک کرخت مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا، سنو، میں تمہارے لیے ایک نیا اسسٹنٹ بھیج رہی ہوں، اس کا نام ندیم ہے۔ اس کی آواز میں خاص قسم کی سختی تھی جو اس کا مینیجر بخوبی سمجھتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے دن رات کام کراؤ بغیر کسی وقفے کے۔ اس کی ہر غلطی پر اسے سخت الفاظ میں سمجھاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ وہ کتنا ناکارہ ہے، اسے ہر وقت دباؤ میں رکھنا، لیکن یہ بات اسے کبھی پتہ نہ چلے کہ یہ سب میری ہدایت پر ہو رہا ہے۔ عظمیٰ نے واضح الفاظ میں اپنی ہدایت دی، اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ سمجھے؟ جی میڈم بالکل سمجھ گیا، آپ فکر نہیں کریں، مینیجر نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں فرما برداری تھی۔ عظمیٰ نے کال کاٹ دی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ندیم کو اپنی ہر زیادتی کا حساب دینا تھا، اور وہ اسے اسی طرح اذیت دینے والی تھی جس طرح اس نے اور اس کی ماں نے اسے دی تھی۔ عظمیٰ گھر میں ہانیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہانیہ کھڑی تھی، بستے کا بوجھ اس کے ننھے قدموں پر نمایاں تھا۔ جیسے ہی اس نے عظمیٰ کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
اور وہ پکار اٹھی، مما! یہ لفظ سنتے ہی عظمیٰ کا دل محبت سے سرشار ہو گیا۔ ہانیہ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ عظمیٰ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ ہانیہ کو گود میں لیے باتھ روم کی طرف بڑھی، جہاں اس نے بڑے پیار سے ہانیہ کو نہلانا شروع کیا۔ ہانیہ پانی سے کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی چہک چہک کر دن بھر کی باتیں بتا رہی تھی۔ مما، آج اسکول میں ہماری ٹیچر نے ہمیں ایک کہانی سنائی۔ مما، آج میرا دوست مجھ سے لڑ رہا تھا۔ ہانیہ کے معصوم سوالات اور شرارتیں عظمیٰ کے اندر کی ہر تلخی کو بھلا رہی تھیں۔ عظمیٰ مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتی جا رہی تھی۔ اوہ اچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ اور ہانیہ تفصیل سے سب کچھ بتاتی۔ نہلانے کے بعد عظمیٰ نے ہانیہ کو کھانا کھلایا اور پھر اسے بستر پر سلا دیا۔ ہانیہ کا ننھا سا وجود بستر پر دراز ہوتے ہی فوراً آنکھیں بند کر گیا۔ عظمیٰ نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ہانیہ نے سوتے ہوئے بھی اپنی ننھی باہوں سے اسے جکڑ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں سو گئی۔ عظمیٰ وہیں بیٹھی ہانیہ کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انمول سکون تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج کی تپش کم ہو چکی تھی۔ عدیل جب گھر لوٹا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے دیکھا عظمیٰ اور ہانیہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہے تھے۔ ہانیہ کا ننھا سا ہاتھ عظمیٰ کے بازو پر تھا اور عظمیٰ کا سر ہانیہ کے سر کے قریب تھا۔ دونوں کے چہروں پر معصومیت اور سکون نمایاں تھا۔ یہ منظر عدیل کے دل کو چھو گیا۔ اس کی نظریں عظمیٰ پر ٹھہر گئیں۔ نیند میں اس کا چہرہ بے حد پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیسے کوئی اتنا شفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پاک روح کو اتنی اذیت دے۔ عظمیٰ کی کہانی، اس پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کی داستان اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ اسے یاد آیا عظمیٰ کی وہ جھلسی ہوئی حالت جب وہ پہلی بار اس کے پاس آئی تھی۔ عدیل کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ارادہ بھی چمک رہا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہر قیمت پر عظمیٰ کی حفاظت کرے گا، ہر طرح سے اس کا سہارا بنے گا اور اسے اس کے ماضی کے سائے سے نکال کر ایک نئی محفوظ زندگی دے گا۔ عدیل کے قدموں کی آہٹ نے عظمیٰ کی نیند توڑ دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا عدیل کمرے میں دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ان دونوں پر ٹکی تھیں۔ عظمیٰ فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھنے لگی اور بے ساختہ اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک غیر ارادی رد عمل تھا، ایک پرانی عادت جو اس کے لاشعور میں پیوست تھی۔ عدیل نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، گویا کہہ رہا ہو ضرورت نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی جو اطمینان اور احترام کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملی جہاں خاموش اعتراف اور بھروسہ تھا۔ پھر عدیل نے آہستگی سے سر ہلائے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی عظمیٰ وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سے سکون اور تحفظ کا احساس تھا۔ اگلی صبح ندیم بڑے چاؤ سے کام پر پہنچا۔ اس کے دل میں ردا کی مہربانی اور ایک نئی شاندار زندگی کے خواب تھے۔ اسے فوراً ہی مینیجر کے پاس بھیج دیا گیا۔ مینیجر نے اسے ایک ڈھیر سارے کاغذات تھما دیے اور ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ فائلیں ترتیب دینی ہیں، یہ رپورٹس بنانی ہے، ان کلائنٹس کو کال کرنی ہے اور ہاں، آج شام تک یہ پریزنٹیشن بھی تیار ہونی چاہیے۔ ندیم نے سر ہلایا اور کام میں جٹ گیا۔ پہلے 5 گھنٹے تو اسے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ وہ مسلسل کام کرتا رہا، کبھی فون پر، کبھی کمپیوٹر پر اور کبھی فائلوں کے ڈھیر میں الجھا ہوا۔ اس کی توقع کے برعکس یہاں کام کا بوجھ کہیں زیادہ تھا اور مینیجر کا لہجہ بھی خشک اور بے لچک تھا۔ جب گھڑی نے دوپہر کے کھانے کا وقت بتایا تو ندیم نے سکھ کا سانس لیا اور بمشکل اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ ابھی کینٹین میں بیٹھ کر مشکل سے 2 نوالے ہی لے پایا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مینیجر کی آواز تھی، ندیم تمہارا بریک ختم ہو چکا ہے، فوراً واپس آؤ، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے اور تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی وہ مشکل 20 منٹ ہی گزرے تھے لیکن ندیم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور بھوکے پیٹ واپس کام کی طرف چل پڑا۔ اس کے ذہن میں وہ آسانی سے ملنے والی نوکری کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ رات گئے۔ جب ندیم گھر پہنچا تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور دماغ معاف۔ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے دل بھر کی ضلالتیں گھوم رہی تھیں۔ مینیجر کی تند و تیز باتیں، ہر کام پر بے روک ٹوک اور مسلسل کام کا بوجھ، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ اسے یاد آیا وہ آسائش بھری زندگی
जो उसने उस्मा की लाश पर हासिल की थी, और अब ये नौकरी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। लेकिन फिर उसकी लालची नजरों के सामने रिदा की दौलत और शान और शौकत घूमने लगी। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा, उसने खुद को तसल्ली दी। रिदा का एतमाद हासिल करना है, उसकी सारी दौलत हासिल करनी है। ये चंद दिन की जिल्लत उस बड़ी कामयाबी के आगे कुछ भी नहीं। उसने आंखें मूंद ली। उसके जहन में आने वाले दिनों में रिदा को अपने जाल में फंसाने के मंसूबे बन रहे थे। उसने ये सारी तकलीफें महज एक सीढ़ी समझकर कबूल कर ली, जो उसे रिदा की दौलत तक पहुंचाने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो जिस जाल को बिछा रहा है, दरअसल वो खुद ही उसमें फंसता जा रहा है। उज़्मा किचन में मसरूफ थी। हानिया की चहकती आवाज सुनाई दी और वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उज़्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हानिया अपनी मखसूस शरारते अंदाज में एक एक सीढ़ी फैलाती हुई आ रही थी। हानिया, आहिस्तगी से, गिर जाओगी। उज़्मा ने उसे आखिरी सीढ़ी पर रोकने की कोशिश की, और इसी लम्हे अदील भी अंदर दाखिल हुआ। हानिया को रोकते हुए उज़्मा का ध्यान मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ था कि वो कहीं गिर ना जाए। उसके पांव लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी। उज़्मा गिरने ही वाली थी कि अदील ने रफ्तारी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। इस लम्हे वक्त जैसे थम सा गया। उज़्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अदील के मजबूत गिरफ्त में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक अजीब सी कशिश और खामोश एहसास इस लम्हे उनके दरमियान रक्स कर रहा था। हानिया नीचे खड़ी ये सब अपनी मासूम नजरों से देख रही थी। मैं माजरत चाहती हूँ, उज़्मा शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर संभलते हुए बोली। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई थी। आदिल ने मुस्कुराते हुए उसे थामे रखा। उसकी आंखों में शौखी थी। हानिया को संभालने का कहने से पहले आप अपना ख्याल तो रखें, हानिया की मम्मा, आदिल ने शरारत से कहा। उज़्मा का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। हानिया की मम्मा के अल्फाज उसके दिल में एक अनोखा सरूर भर गए थे। वो तेजी से अदिल की गिरफ्त से निकली और नजरें झुकाए हानिया की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर अदिल की हंसी छूट गई। दोपहर का वक्त था जब उज़्मा डॉक्टर अदिल के साथ फलाही तंजीम के दफ्तर पहुंची। ये एक मामूल का दौरा था, लेकिन उज़्मा के लिए आज कुछ खास था। वो जानती थी कि नदीम अंदर मौजूद होगा और उसे उसी तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा होगा जो उसने उज़्मा को दी थी। जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुए, मैनेजर की बुलंद आवाज सुनाई दी। नदीम, तुमने ये फाइल्स अभी तक ठीक क्यों नहीं की? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं? तुम्हारी सुस्ती की वजह से हमारी पूरी टीम का वक्त जाया हो रहा है। नदीम सर झुकाए, रंग फक खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ झलक रही थी। उज़्मा ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो इत्मीनान की अलामत थी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक ऐसी खुशी जो उस अजियत का बदला थी जो उसने खुद सही थी। अदील ने उज़्मा की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उज़्मा का चेहरा कुछ लम्हे के लिए रोशन हुआ हो। उज़्मा ने फौरन खुद को संभाला और पेशा वाराना अंदाज में अदील से बात करने लगी, जैसे उसे कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। मगर उसके अंदर की फातिहाना कैफियत उसे बेहद सुकून दे रही थी। उज़्मा ने नदीम की तरफ रुख किया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। तो नदीम का काम कैसा चल रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? उसने पूछा। उसके लहजे में ऐसी बेनियाजी थी जो नदीम को अंदर तक छलनी कर गई। नदीम ने फौरन खुद को संभाला और होठों पर मस्नूई मुस्कुराहट लाते हुए बोला, जी रिदा जी, सब ठीक है। थोड़ी मसरूफियत ज्यादा है, लेकिन मैं संभाल रहा हूँ। वो दिखावा कर रहा था कि उसे कोई परेशानी नहीं, हालांकि अंदर ही अंदर वो अजाब में मुब्तला था। इसी असना में डॉक्टर अदिल उज़्मा के करीब आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या सब ठीक है रिदा? उसकी नजर में फिक्रमंदी थी। उज़्मा ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और इस बात में सर हिलाया। ये मंजर देखकर नदीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। रिदा की दौलत के साथ साथ अब उसका ताल्लुक भी किसी और के साथ बनता देखकर वो अंदर से जल रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिदा किसी और के करीब हो। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किस कदर बेचैन हो चुका है। नदीम से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। रिदा और अदील की कुर्बत और रिदा की अदील के लिए खास नजरों ने उसे बेचैन कर दिया था। अपनी जलन और तजस्सुस पर काबू न पाते हुए उसने हिम्मत की और बराह रास्त उज़्मा से पूछ ही लिया, रिदा जी, ये डॉक्टर अदील साहब कौन है आपके? उसके लहजे में सवाल कम और छुपी हुई बेचैनी ज्यादा थी। उज़्मा ने एक लम्हे के लिए नदीम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई
وہ سمجھ گئی تھی کہ ندیم کیا محسوس کر رہا ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ڈاکٹر عدیل، وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں اور میرے لیے بہت خاص ہیں۔ اس کے آخری الفاظ میں ایسی گرم جوشی تھی کہ ندیم کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ یہ جواب اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا جس نے اس کے تمام خوابوں اور منصوبوں کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ندیم کے دماغ میں گھنٹیاں بج اٹھیں، بہترین دوست اور بہت خاص۔ اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ یہ الفاظ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے۔ عدیل کی ردا کے ساتھ قربت اور ردا کا اس کے لیے جھکتا احساس ندیم کو ڈرا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دولت حاصل کرنے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ مجھے جلدی کرنی ہوگی، اس نے سوچا۔ عدیل کہیں ردا کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اس کے اندر کا لالچ ایک بار پھر سر اٹھا چکا تھا اور اب اس میں ردا کو کھو دینے کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جلد از جلد ردا کے قریب ہو جائے گا، اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسائے گا اور اسے باور کرائے گا کہ وہ اس کے لیے کتنا موزوں ہے۔ اب اس کا مقصد صرف ردا کی دولت نہیں تھا بلکہ ردا کو عدیل سے چھین کر مکمل طور پر اپنا بنانا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا شیطانی منصوبہ بننے لگا جس میں ردا کو اپنی محبت کا جھوٹا یقین دلا کر قابو کرنا شامل تھا۔ اگلے چند دنوں تک ندیم نے ردا کے گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ وہ ہر موقع پر اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا، تعریفیں کرتا۔ آخرکار ایک دن ندیم نے ہمت کر کے عظمیٰ سے کہا، ردا جی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ کیا میں آپ کو اتوار کی شام کھانے پر مدعو کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں۔ اس کی آنکھوں میں امید اور ایک واضح لالچ تھا۔ عظمیٰ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی پراسرار مسکراہٹ آئی اور چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ندیم اسے کیوں بلا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی گناہوں بھری فطرت میں کتنا گہرا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ندیم، میں اتوار کو رات کے کھانے پر آ جاؤں گی، عظمیٰ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اس کا جال اب مکمل طور پر بچھ چکا ہے اور ندیم اس میں پھنسنے کے لیے بےتاب تھا۔ یہ ملاقات اس کے انتقام کے کھیل کا ایک اہم حصہ تھی اور وہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی کہ ندیم اب کون سی چال چلتا ہے۔ سارے دن کی تھکن کے بعد عظمیٰ نے خود کو تازہ دم کرنے کا سوچا۔ وہ اپنے باتھ روم میں گئی مگر شاور خراب تھا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر فیصلہ کیا کہ عدیل کا باتھ روم استعمال کر لے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عدیل اس وقت گھر پر ہوگا۔ وہ آہستہ سے عدیل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کی نظر سامنے پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ عدیل صرف ایک تولیہ لپیٹے کھڑا تھا۔ بظاہر وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ عظمیٰ شرم سے سرخ ہو گئی اور فوراً مڑ کر باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکل پاتی، عدیل نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ عظمیٰ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، عدیل۔ عدیل کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے اسے آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ عظمیٰ مزید شرما گئی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عدیل کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ دیکھ لے گی، اس نے سرگوشی کی۔ عدیل نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہانیہ کی ماما ہانیہ کے بابا کے ساتھ ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ جوڑے سے ہی تو رہتے ہیں۔ عظمیٰ نے نظریں اٹھائیں اور مدھم آواز میں کہا، ہم جوڑا نہیں ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، تو بن جاتے ہیں نا، مجھ سے شادی کر لو عظمیٰ، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سنتے ہی عظمیٰ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ تیزی سے اس کی گرفت سے نکلی اور مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی مسکراہٹ نے عدیل کو بتا دیا کہ وہ راضی ہے۔ اتوار کی شام عظمیٰ اور ندیم ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ ندیم آج کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق اور مہربان بنا ہوا تھا۔ اس کی ہر بات میں بناوٹ نمایاں تھی۔ عظمیٰ خاموشی سے اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ندیم نے بڑے ادب سے عظمیٰ کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ ردا جی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں گا، اتنی رات کو آپ اکیلے کہاں جائیں گی؟ عظمیٰ نے بظاہر تو ہاں کر دی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور نفی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ندیم کی حد سے زیادہ اچھے بننے کی کوشش اسے مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عظمیٰ نے بڑی چابک دستی سے اپنے فون میں وائس ریکارڈر آن کیا اور ساتھ ہی اپنے ایک بھروسے مند آدمی کو میسج کر دیا کہ وہ ندیم کی گاڑی کا پیچھا کرے۔
اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ وہ ندیم پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ندیم ان سب باتوں سے بے خبر گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ندیم نے گاڑی سنسان اور تاریک جگہ پر روک دی۔ عظمیٰ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ ندیم نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کے تمام دروازے لاک کر دیے۔ عظمیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ندیم اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عظمیٰ نے اسے روکا۔ ندیم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن ندیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے عظمیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور ایک کڑک لہجے میں بولا، تمہیں میرا بننا پڑے گا ردا۔ عظمیٰ نے اپنے اندر کی دہشت کو چھپایا۔ ندیم نے ایک جھٹکے سے عظمیٰ کا دوپٹہ کھینچ کر پرے پھینکا اور اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ عظمیٰ کو محسوس ہوا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس نے پوری قوت سے ندیم کو دھکا دیا اور اسے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے غصہ اور نفرت تھی، ایک ایسی نفرت جو سالوں پرانے زخم سے پھوٹ رہی تھی جسے ندیم نے دوبارہ کریدنے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا ندیم، اس کی آواز میں گرج تھی۔ ندیم کے چہرے پر ایک وحشی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عظمیٰ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری جیسی شکل کی ایک عورت سے میں نے جان چھڑائی تھی اور اب اسی شکل کی ایک اور عورت کو میں پانے کے لیے ترس رہا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری شفقت تھی۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عدیل یا کوئی اور تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، ایک ایسا جنون جو عظمیٰ کو خوف زدہ کرنے کے بجائے اسے اپنے انتقام کے لیے مزید مضبوط کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ندیم کوئی اور قدم اٹھاتا، گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایک ہاتھ تیزی سے اندر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ ندیم نے چونک کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ گاڑی سے باہر گر گیا۔ عظمیٰ کے بھیجے ہوئے آدمی جس نے ندیم کا پیچھا کیا تھا اب اس پر جھپٹ رہے تھے۔ ندیم کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اسے بازوؤں سے پکڑ لیا گیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ پر پڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ ندیم چلایا۔ عظمیٰ نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے کہ اطمینان تھا۔ اس نے ندیم کی طرف دیکھا جو اب زمین پر گرا ہوا تھا اور اسے پکڑنے والے افراد نے اسے قابو کر رکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ عظمیٰ کو دیکھ رہا تھا جو اب ایک فاتح کی طرح کھڑی تھی۔ اگلا منظر تو ندیم کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ ندیم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا اور وہ اس میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس نے اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ عظمیٰ نے اطمینان سے اپنے موبائل فون میں محفوظ آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر ثبوت پولیس کے حوالے کیے، جن میں ندیم کا عظمیٰ کو جلانے کا اعتراف اور اس کی موجودہ بدتمیزی سب شامل تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی سابقہ شناخت کے ثبوت بھی پیش کیے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اصل عظمیٰ ہے۔ ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ندیم کی ماں کو بھی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ عظمیٰ اب مکمل طور پر ردا بن چکی تھی اور اس کا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر پکڑے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سایہ ابھرا۔ ماں کے حلق سے آواز نکلنا بھول گئی۔ وہ عظمیٰ تھی، اپنے سادے پرانے حلیے میں۔ ندیم بھی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ تو تم؟ عظمیٰ تلخی سے مسکرائی اور چیخی، ہاں ہاں، میں عظمیٰ ہی ہوں جسے تم نے اور تمہاری ماں نے بے دردی سے جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھو، میں بچ گئی اور تم دونوں کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوں، تم جیسوں کا انتقام بن کر۔ اس نے ندیم کی جانب طلاق کے کاغذات بڑھائے۔ انہیں فوراً سے پہلے سائن کر دو۔ وہ دانت پیس کر شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ عظمیٰ مجھے معاف کر دو، ندیم گر گڑایا۔ ہوا میں عظمیٰ کا کہا گونجا، معاف کر دوں تم جیسے خبیث اور لالچی انسان کو جو دولت کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے؟ عظمیٰ نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میرا احسان مانو کہ تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوایا ہے۔ تمہیں تمہاری گاڑی میں بند کر کے جلانے کے بعد تمہاری موت کو حادثے کا نام نہیں دیا۔ ندیم اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی شفافیت کا انجام واضح ہو رہا تھا۔ آج وہ دلہن کے سراپے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ندیم سے خلا کے بعد عظمیٰ اور عدیل نے سادگی سے نکاح کر لیا تھا، مگر اس سادگی میں بھی ایک لازوال خوبصورتی تھی۔ ہانیہ بھی اپنی مما کو دلہن بنا دیکھ کر بہت خوش تھی۔
اس کی معصوم آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بار بار عظمیٰ کے گلے لگتی اور خوشی سے چہکتی، "مما آپ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔" عظمیٰ کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اسے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کا ماضی، اس کی اذیتیں، سب کچھ جیسے دھندلا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا خوف نہیں تھا، صرف ایک چمک تھی، محبت اور بھروسے کی چمک۔ اس نے اپنی زندگی کی اس نئی صبح کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ عدیل اس کے پہلو میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں عظمیٰ کے لیے گہری محبت اور احترام تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، جیسے قدرت نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں امنگیں تھیں، خواب تھے اور ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں اسے نہ صرف تحفظ اور اپنائیت کا احساس تھا، بلکہ ایک ایسی محبت بھی تھی جو اس کے تمام زخموں کو بھر رہی تھی۔ رسم و رواج کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، ایک ایسے رشتے میں بن گئے تھے جہاں محبت اور خلوص ہی سب سے بڑی دولت تھے۔ عظمیٰ نے خود کو عدیل کے سچے پیار کے حوالے کر دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ واقعی محفوظ تھی۔ وہ ہانیہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو عدیل نے اس کی کلائی تھام کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ کہاں؟ ہانیہ کو سلانے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ عدیل اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، آج ہانیہ کو نہیں، اس کے بابا کو سلانا ہے۔ یہ سن کر وہ بری طرح شرما گئی۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی، گل بی بی، ہانیہ کو روم میں لے جا کر سلا دیں۔ جی صاحب جی، ملازمہ نے عاجزی سے جواب دیا اور ہانیہ کو کمرے میں لے گئی۔ عظمیٰ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسی لمحے عدیل نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور ان کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے چہرے پر شرم اور محبت کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدیل نے عظمیٰ کو بستر پر نرمی سے لٹا دیا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں شرم اور چاہت کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس نے ہلکے سے عدیل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے عدیل، اس کی آواز میں ایک گہرا خلوص تھا۔ عدیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تم میری زندگی ہو۔ ان کے درمیان کی خاموشی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی، جو ان تمام اذیتوں کا خاتمہ تھا جو عظمیٰ نے سہی تھی۔ یہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، جہاں صرف محبت، بھروسہ اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کا احساس اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ محترم ویورز، پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب the channel. Thanks for watching. اللہ حافظ.